बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी में प्रोग्राम साफ बात के साथ। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे नौजवान से करा रहे हैं जिसने बहुत कम उम्री में तामीराती सनत में अपना एक मकाम, अपना एक नाम पैदा किया। और ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के इस वक्त जो है वो जो इदारा है, बहुत बड़ी जो एक एसोसिएशन है आबाद, उसके चेयरमैन है आसिफ सुमसुम साहब। और उन्होंने बहुत कराची में जो है बड़े तामीराती मंसूबे बनाए हैं, बड़े लोगों को जो है वो रहाइश की जो है वो सहूलतें फराहम किए और बड़े मुख्तसर अरसे में जो है वो बहुत ज़्यादा तामीराती शोबे में काम किया है। और यही वजह है कि आज वो जो तामीराती शोबे के हवाले से जो एसोसिएशन है आबाद, उसके चेयरमैन हैं। तो मैं मेरी मुराद दायरे आसिफ सुमसुम साहब से। आसिफ सुमसुम साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ सुमसुम साहब, आपने जो है थिंक टीवी के लिए वक्त दिया। और हम आपको एक तवील अरसे से देख रहे हैं और आबाद के चेयरमैन का अहदा तो यकीनन आपको इस साल मिला, लेकिन इससे पहले आप जितने एक्टिव रहे हैं इस शोबे के हवाले से भी, फिर बाद जो समाजी काम हैं और जो रोटरी क्लब है उसके भी आप जो है वो चेयरमैन हैं, सदर हैं। तो आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो तो पहले से हम देख रहे हैं, लेकिन आबाद के चेयरमैन होने के नाते यकीनन आप पर एक बड़ी भारी जिम्मेदारियां आयद हो जाती हैं और आपने उन जिम्मेदारियों का को बड़े खुशउस्लूबी के साथ जो है वो अंजाम देने की जो है वो कोशिश न सिर्फ की है बल्कि बड़ी कामयाबी से जो है इस इदारे को आप आगे लेके चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो मेरा आपसे सवाल यही होगा आसिफ सुमसुम साहब कि तामीराती सनत जो एक बड़ी कहना चाहिए कि रीढ़ की हड्डी है हमारे माशी जो हब है कराची, ख़ास तौर पर उस हवाले से भी और पूरे मुल्क के हवाले से भी, और कहा जाता है कि इस इंडस्ट्री से 70 इंडस्ट्रियाँ जो है वो वाबस्ता हैं और रोज़गार के बहुत ज़्यादा मौके मिलते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि हुकूमत ने अभी तक वादे तो बहुत किए हैं, हर साल हम सुनते हैं, बजट से पहले भी, बजट के बाद भी और हर हुकूमत के, लेकिन वो मकाम जो मिलना चाहिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, वो अभी तक आपके ख्याल में मिला है या नहीं मिला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया साबिर भाई, आपने ज़िक्र किया कि इस इंडस्ट्री में एक काफ़ी टाइम मैंने दिया है, तकरीबन 27 साल मुझे हो गए हैं। और आपने ज़िक्र किया कि एक्टिविटी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे अपने शोबे से मुझे अपना ये जो सेक्टर है मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। और मैं जब कंस्ट्रक्शन भी करता हूँ तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वो बनाना जिसमें अपने बच्चों को रख सकूँ। तो कोई भी मैं समझता हूँ कि ना कोई मटेरियल में कोई गलत चीज़ इस्तेमाल होगी, ना कोई इंसान ये सोचेगा कि मैं कहीं पैसे बचा लूँ क्वालिटी में। तो आप जब भी कोई देखेंगे तो आपको इंशाअल्लाह ताला हमारे प्रोजेक्ट्स के हवाले से आपको सारी चीज़ें इसी तरह मिलेंगी कि दिल खुश हो जाएगा आपको देख के। जहाँ तक आपने बात की एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की, तो आपने जैसे ज़िक्र किया कि इससे पहले भी, तो इससे पहले चेंबर में मैं 4 साल चेयरमैन रहा हूँ, इलेक्टेड मेंबर मैनेजिंग कमेटी और चेयरमैन रहा हूँ इस सेक्टर का। और FPCCI में कई बार मैं इस सेक्टर का पूरे पाकिस्तान में चेयरमैन रहा हूँ। अभी भी इत्तेफाक से मैं FPCCI में भी इस सेक्टर का जो पाकिस्तान की जो कमेटी है उसका मैं चेयरमैन हूँ। और जब आबाद की बात करते हैं तो फिर शुरू होती है हमारी बात के, ये है हमारी मदर बॉडी। हम कहीं भी चले जाते हैं, हम चेंबर में जाते हैं, FPCCI में जाते हैं, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की कमेटी में जाते हैं, आपने रोटरी की बात की, वहाँ भी अगर गए थे हम, तो ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन हमारी जो मदर बॉडी है वो है आबाद। चूँकि हमारा रोज़गार इससे वाबस्ता है, हमारा इश्क भी है इस पेशे से। मैंने जैसे आपसे कहा, तो हम हमेशा ये कहते हैं कि ये आबाद हमारी नहीं है, हमारी नस्लों की है। तो इसलिए जब तक टाइम मिला सर्व करने का, इससे पहले मैं 6-7 साल एंटी इंक्रोचमेंट सेल लॉ एंड ऑर्डर का हेड रहा आबाद में। इससे पहले मैं सिंध बलूचिस्तान रीजन का चेयरमैन भी रहा इसी आबाद में। आज मैं आबाद हेड क्वार्टर में हूँ और पूरे पाकिस्तान का मैं इस वक्त चेयरमैन हूँ। और प्राइम हमारा टास्क हमेशा ये होता है कि अपने लोगों की इज़्ज़त कराना, इस इंडस्ट्री की इज़्ज़त करना, गलत और सही में लाइन ड्रॉ करना,
پاکستان میں جو ٹیکس کلچر ہے اس کو فروغ دینا، لوگوں کو ترغیب دینا کہ اچھا کام کریں، قانونی کام کریں، اور وہ جو چیزیں جو غلط ہیں بائی لاز میں جس کی وجہ سے غیر قانونی کام ہوتے ہیں ان پر محنت کرنا کہ ان کو ہم ٹھیک کر دیں تاکہ وہ جو جس کو ہم غیر قانونی کہتے ہیں وہ قانونی ہو جائیں. تو یہ ساری چیزیں مل کے بنتا ہے یہ آباد. اور جب ہم بات کرتے ہیں انٹروڈکشن آباد کا تو ٹیکس میں کنٹریبیوشن اس سیکٹر کا ہمارا یہ ہے کہ جو ڈائریکٹ ٹیکس جو لوگ عام لوگ دیتے ہیں، فیکٹریز دیتی ہیں، انڈسٹری دیتی ہے، وہ اپنی جگہ پہ ایسے ہی ہم بھی دیتے ہیں. سارے ممبر، کوئی بھی ممبر نان ٹیکس پیئر نہیں ہوتا. لیکن 1000 گز کا جو 75 فٹ جس کا فرنٹ ہوتا ہے اور 120 فٹ کی گہرائی ہوتی ہے اس پہ اگر ایک پروجیکٹ میں بناتا ہوں کمرشل اکارڈنگ ٹو بائی لاز بائی SBCA تو 800 ملین کا لوکل انڈسٹری سے میں ڈیوٹی پیڈ گڈس خریدتا ہوں. یہ ہے ہمارے آباد کا انٹروڈکشن. آپ سوچیں کہ 1000 گز کے اتنے سے پلاٹ پہ یہ کنٹریبیوشن ہے لوکل انڈسٹری میں اور پاکستان کے ٹیکس کلچر میں. تو پورے پاکستان میں جب یہ سیکٹر چلتا ہے تو ہمارا لیول کیا ہے، ہماری اسٹرینتھ کیا ہے، یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. اچھا، یہ آصف بھائی میں انٹرپٹ کر رہا ہوں. بالکل یہ ساری تفصیلات تو آپ سے ہم لیں. میرا جو یہ تھا نا کہ ظاہر ہے کہ اتنی اہم شعبہ ہے تعمیراتی صنعت کا، تو حکومت نے تسلیم بھی کر لیا اس کو صنعت کے طور پر. لیکن تسلیم کرنے کے بعد گورنمنٹ نے آپ کے ساتھ مطلب کوآپریٹ کتنا کیا؟ یعنی اس کو اگر انہوں نے صنعت مان لیا ہے تو وہ کون سی آپ کو سہولتیں دی ہیں، وہ کون سے آپ کو ایسے اقدامات آپ نے جو تجویز کی ہوں جو گورنمنٹ، ٹھیک ہے نا، آپ ایک پرائیویٹ ادارے کے طور پہ اپنا کام بڑے بہتر انداز میں بالکل اپنے شعبے میں کر رہے ہیں، لیکن اس شعبے سے حکومت کو کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ عوام کو براہ راست فائدہ پہنچ رہا ہے، لوگوں کو ظاہر ہے وہ سہولتیں جو گورنمنٹ کو دینی چاہیے. اس میں ایک ضمنی سوال میں کرتا چلوں آپ سے، پھر میں یعنی پہلے یہ ہوتا تھا، آپ خود سنتے تھے کہ گورنمنٹ ہر سال کوئی نہ کوئی رہائشی اسکیم لے کر آتی تھی. KDA اس شہر کا واحد ادارہ تھا جو ترقیاتی ادارہ تھا. وہاں ترقی نام کی اب کوئی چیز رہی نہیں، یعنی اس ادارے کو ختم کر دینا چاہیے اصولی طور پہ. KDA کا مطلب ہے ادارہ ترقیات کراچی. آپ مجھے بتائیں گزشتہ 15 سال 20 سال میں ادارہ ترقیات کراچی نے کراچی میں کون سا ترقیاتی کام کیا ہے؟ اچھا، وہ جو ہاؤسنگ اسکیمیں لے کر آتے تھے، جو وہ جو کہتے ہیں نا کہ جو متوسط طبقے کے لیے، غریب طبقے کے لیے، جس میں پلاٹ بھی سستا ہوتا تھا، پھر ان کو فلیٹ بھی بنا، یہ آتی تھی اسکیمیں. لیکن اب یہ ایسا ہو گیا ہے کہ جیسے یعنی آپ نے سنا ہے اتنے عرصے سے کوئی گورنمنٹ کو اسکیم لائی، وہ بھی آپ کی پتہ کچھ نہیں تو گورنمنٹ کم از کم آباد کو اس میں ایک فیسلٹیز دے. میرا مطلب یہی تھا کہ گورنمنٹ نے اگر اس کو ایک صنعت کے طور پر تسلیم کیا ہے تو پریکٹیکلی گورنمنٹ آپ کو کتنا سپورٹ کریے کہ جس سے آپ کو، یعنی آپ کے ادارے کے لوگوں کو بھی، جو آپ کے فیلڈ کے لوگ ہیں، اور عوام کو بھی براہ راست اس کا فائدہ پہنچے. دیکھیں، حکومت نے اگر تسلیم کیا ہوتا یا ان کو احساس ہے یا ہوتا کہ اس کی حیثیت کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے سیکٹر سے 60% جو انویسٹمنٹ آتی تھی ہمارے پاس وہ منتقل ہو گئی پاکستان سے باہر. اور یہ جو ہم بات کرتے ہیں ڈالرز کے حوالے سے اوورسیز پاکستانی جو بھیجتے ہیں تو ٹوٹل ریمیٹنس کا 40% ہمارے سیکٹر میں آتا ہے. اور ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ پیسہ اب یہاں نہیں آ رہا، وہ رک گیا ہے پاکستان سے باہر. اور یہ جو آئے دن کوئی نہ کوئی لیکس آتی رہتی ہے، تو یہ ایسا نہیں ہوتا کہ پاکستان سے پاکستانیوں کا پیسہ ہے. ہاں، پاکستانیوں کا پیسہ ہے، لیکن وہ اوورسیز پاکستانی بھی اس میں شامل ہیں جو وہیں کماتے ہیں، وہیں انویسٹ کرتے ہیں. تو یہ وہ پیسہ تھا جو پاکستان آنا تھا. آپ نے جیسے ذکر کیا کہ آج سے 30-40 سال پہلے KDA کی اپنی اسکیمز آتی تھی. میں آج بھی کہیں مجھے بڑی آئیڈیل اسکیم ہے، KDA 1 میں جائیں آپ، KDA اوورسیز میں جائیں تو KDA کا مطلب ایک طرح سے شہر کا ماسٹر پلان اس نے ڈیزائن کیا، اس پہ کام کیا. اور KDA ایک طرح سے اس کا ماں کا رول تھا اس شہر کے اندر. اور آپ بھی گواہ ہیں، میں بھی گواہ ہوں کہ اب پچھلے 20-25 سال سے جو اس کے بعد جو اسکیمیں دیں، 4-5 اسکیمیں دیں، آج تک رول گئیں. اسی طرح MDA آئی، اس کے بعد اس کو ایک کھڑا کیا گیا KDA کے سامنے MDA کے نام پہ. اس نے بھی آ کے جو اسکیمیں دیں سب کو اس کا حشر نشر پتہ ہے. پیسے لوگوں سے جمع کر کے پیسوں کو پتہ میں نہیں ہے. یہی کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں، اگر کوئی پھر وہ حیدرآباد میں ایک اسکیم آئی تھی، کون سی سرمست یا کیا شاپ،
अब اس کا کوئی پتہ نہیں پیسے کھا گئے کیا میں ہوا. یہی بات کرنے جا رہا ہوں کہ جب ہم لوگوں کا جو بھروسہ جو ہے وہ ہم توڑیں گے، ہم ایڈمنسٹریشن کی سائڈ سے، ہم حکومتی سطح پہ، تو ہم کیا میسیج کریں گے لوگوں کو؟ کیا ہم محب وطن کا ہم درس دیں گے کہ جب ہمارے جو ادارے ہیں وہ وعدہ خلافی کریں گے، بد ہم دیانتی. یہ سمجھیں اور عوام کو بھی یہ ہم سمجھائیں یا بتائیں کہ گورنمنٹ نے اس سیکٹر کے لیے کوئی پریکٹیکلی کوئی ایسے اقدامات نہیں کیے. دیکھیں، میں آپ کو گورنمنٹ کی جب بات آتی ہے نا تو میں 3-4 چیزیں مکس ہو جاتی ہیں. دیکھو، حکومت سندھ کی اگر ہم بات کریں چلیں تو سندھ حکومت سے ابھی میں آج کی بات کروں، ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی حوالے سے تکلیف ہمارے سیکٹر کو نہیں ہے، اور ساری چیزیں اچھی چلتی ہیں، کام بھی اچھا ہو رہا ہے، اس وقت کی بات ہے. اسی طرح فیڈرل کی ہم بات کرتے ہیں تو ایز سچ ہم کہیں تو ڈائریکٹ کوئی تکلیف نہیں ہے. لیکن یہ جو پالیسیز ہوتی ہیں، اصل مسئلہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. دیکھیں، یہ جو سی ایم سندھ ہوتا ہے، یہ کیا سارا دن 24 گھنٹے تو نہیں جھاگ سکتا نا، یا یہ جو وزیر اعظم ہوتا ہے یہ 24 گھنٹے تو آن، یا 24 گھنٹے نہیں، یہ 24 گھنٹے کے علاوہ بھی اگر آن ہوں تو کیسے مطلب وہ جھاگ سکتے ہیں؟ یا ایک ٹیم ہوتی ہے، اطراف میں ہم ایک ٹیم ڈیزائن کرتے ہیں. ہمارا یہ ماننا ہے کہ جیسے ہم فیڈرل کی آج بات کرتے ہیں، فیڈرل میں ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے اطراف میں جو ٹیم ہے جو مشورے دیتی ہے ان کو کہ ریئل اسٹیٹ کو روکو، اس میں انویسٹمنٹ جاری ہے، اس کو روکو، تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے. میں بڑا کلیئر یہ بات کر رہا ہوں. یہ آپ جہاں اس وقت بیٹھے ہیں نا، یہ پاکستان کی سب سے اہم ترین ایسوسیشن ہے. یہ سنگل باڈی ہے بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی جو تعمیرات سے وابستہ ہے. اور اگر ہم آپ کے ساتھ آن بورڈ نہیں ہیں تو پھر اس کے بعد پھر ترقی تو کریں گے نا. ہم کیوں ترقی نہیں کریں گے؟ آج ہمارے سیکٹر پہ مختلف پروگرامز میں وہ بات کرتے ہیں جن کا کوئی نہ اسٹیک ہے نہ ان کو پتہ ہے، تو ترقی تو کریں گے ہم جب. اچھا آصف صاحب، آپ کیونکہ آپ سے گفتگو تو ظاہر ہے کہ بہت سارے سوالات ہیں اور بہت طویل گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن آپ کے پاس بھی وقت ہمیں، ہمارے پاس بھی وقت ہمیں، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ بجٹ 8 فروری کے الیکشن میں نئی حکومت آئی، اور نئی حکومت کیا، لوگ تو وہی پرانے چہرے، سارے پرانے، حکومت کہاں سے نہیں ہوگی، وہ پرانی. بہرحال ہم آپ سے یہ معلوم کرنا چاہیں گے کہ بجٹ بالکل اب چند ہی دنوں کی بات ہے، سندھ کا بجٹ بھی پیش ہوگا، وفاقی بجٹ بھی پیش ہوگا. آپ یہ بتائیں کہ آپ کا اتنا اہم شعبہ ہے، تعمیراتی شعبہ، جس سے آپ کا یہ کہنا ہوتا ہے، دعویٰ ہوتا ہے کہ جناب کوئی 70 انڈسٹریز جو ہے نا اس سے وابستہ ہیں، لوگوں کا روزگار وابستہ ہے، لوگوں کی جو ہے چھت جو ہے وہ وابستہ ہے. یہ اتنا بڑا کام ہے، تو اس بجٹ میں یعنی ہمیشہ کی طرح نظر انداز ہوگی جو یہ صنعت ہے، یا اس کے لیے کیا اب تک کوئی آپ سے مشاورت کی گئی ہے، آپ کو آن بورڈ لیا گیا ہے؟ ذرا اس پہ کچھ ہمیں بتائیں. بڑا لمبا آپ نے سوال کیا، لیکن میں جی. آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ اس کو میں جلدی آپ کو یہ جواب اس کا یوں دوں کہ بجٹ کے حوالے سے تو آپ مجھے جب بلائیں گے نا، جب آپ اس انڈسٹری کی اہمیت کو سمجھیں گے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اس کی حیثیت ہی نہیں ہے تو پھر ہمیں بلائیں یا نہ بلائیں، اور اگر بلا بھی لیں، ہم سے تجاویز لے بھی لیں، تو بھی کچھ ہونا تو ہے نہیں. بنیاد کہاں سے ہے؟ بنیاد یہ ہے کہ دیکھیں، یہ جو بجٹ آنے کو ہے، میں جب دیکھیں جہاں جو مشکلیں ہمیں ماننا چاہیے، حکومت کے لیے بڑی مشکلات ہیں. آپ نے فروری میں کہا کہ حکومت آ گئی، تو یہ کنٹینیوشن ہے. نگراں حکومت نے بھی وہی محنت کی، یہ بھی اسی کی ٹریک پہ جا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں. اور چاہے چہرے پرانے ہوں نئے ہوں، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر رائٹ ٹریک پہ جا رہے ہیں تو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. حکومت کے لیے اتنے کم وقت میں یہ ساری چیزیں ان کو فیس کرنی ہے، تو یہ کام آسان نہیں ہے، مشکل کام ہے. اور ہم ہمیشہ دعا گو ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مدد کرے ان کی بھی، کہ ٹیکس کلچر اچھے سے چلے اور پاکستان کی اکنومی چلے. بیسیکلی ہم تو پاکستان کے لیے بات کرتے ہیں. حکومت کا ہمارا کوئی سیاسی عزائم بھی نہیں ہوتے، کوئی ایجنڈا بھی ہمارا نہیں ہوتا کسی پارٹی کے ساتھ، لیکن ہم ملک کے ساتھ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں خوشحالی بھی ہو. تو وہ مشکلات اپنی جگہ پہ ہیں ان کو، اور وہ تو ٹھیک ہے، IMF کی شرائط بھی ہیں، آپ نے قرض بھی لینا ہے. اب جو ہو گیا ماضی میں اس پہ رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آج ہم
ارادہ کریں کہ آج سے ہم شروعات کرتے ہیں اچھے مستقبل کی پاکستان کی، اور آج سے ہم تہیہ کر لیتے ہیں کہ آج سے ہم اس قرض کو جو ہو گیا اس کو بڑھنے نہیں دیں گے، اس کو کمی کی طرف لے جائیں گے، تو آپ کا انٹرسٹ ریٹ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور جب انٹرسٹ ریٹ ٹھیک ہو جائے گا تو یہ جو سیکٹر ہیں ہمارے جو بند ہو گئے وہ بھی چل جائیں گے۔ یہ ہو گئی بات، وہ جو ایک ایکچوئل پوزیشن آج کھڑی ہے، چاہے یہ گورنمنٹ ہوتی چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہوتی، اس کو یہی فیس کرنا ہے اور یہ اس کو فیس کرنا پڑے گا۔ لیکن چونکہ میں نے کہا کہ آئیں ہمارے ساتھ مل کے یہ عزم کرتے ہیں کہ آج سے پھر شروعات کرتے ہیں کہ ہم اپنے اچھے دنوں کا سفر آج سے دوبارہ آغاز کرتے ہیں ہم اس کا۔ تو اس کے لیے آباد اور ہماری پوری انڈسٹری سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے، اور سپورٹ کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے رائٹ جگہ پہ رائٹ پرسن کو لانا پڑے گا۔ پاکستان کو واپس اگر آپ چاہتے ہیں، جیسے آپ نے ذکر کیا کچھ اسکیموں کا کہ 20 سال پہلے کیا تھا آج کیا ہے، تو ایگزیکٹلی جب غلط لوگ آئیں گے ادارے کبھی خراب نہیں ہوتے۔ ہم ہمیشہ میں نے سنا ہے کہ ہم نے کے ڈی اے کو کہہ دیا خراب ہے، ایس بی سی کو کہہ دیا خراب ہے، سندھ گورنمنٹ کو کہہ دیا خراب ہے، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ سندھ گورنمنٹ بھی ٹھیک ہوتی ہے، کے ڈی اے بھی ٹھیک ہوتا ہے، ایس بی سی اے بھی ٹھیک ہوتا ہے، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، اچھے لوگ بھی آتے ہیں، برے لوگ بھی آتے ہیں۔ کے ڈی اے میں اگر وہ کام نہیں کر سکے تو یہ احتسابی عمل ان کا کرنا چاہیے کہ کیا ایسی وجوہات ہوئیں، ایس بی سی اے میں اگر مسئلے تھے تو کیا وجوہات تھیں، لیکن ادارے کبھی خراب نہیں ہوتے۔ تو میں ہمیشہ یہ کہتا بھی ہوں، سمجھتا بھی ہوں کہ انہی اداروں کے ساتھ ہم کو لے کے چلنا ہے، انہی اداروں کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے۔ تو آج ہم شروعات اگر کر لیں کہ ہم ٹھیک کرنے جا رہے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے چاہے وہ ادارے ہوں چاہے وہ آپ کے اطراف کے لوگ ہوں جو جن کے پاس اتھارٹی ہے، کہ وہ لوگ ہونے چاہیے ہر شعبے سے، وہ لوگ آپ کے ساتھ ہونے چاہیے جن کا ریئل اسٹیک ہے۔ اگر آپ کسی اور شعبے کے بندے کو ہمارے شعبے میں بات کروائیں گے یا اس کی رائے پہ آپ کوئی ٹیکس نفاذ کریں گے یا کوئی چیز آپ کرنے جائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو ہے ہمارا بھی نقصان کریں گے، آپ حکومت جو ہمارا جو پاکستان ہے اس کا بھی نقصان کریں گے، اور آپ کا ٹیکس کلچر بھی خراب ہوگا۔ جیسے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ 7E جس نے لگایا، جس نے آپ کو کنونس کیا، اس نے آپ کو بڑا نقصان پہنچا۔ اچھا، یہ 7E کے حوالے سے بھی تھوڑی سی آپ بات کر رہے ہیں عام لوگوں کے لیے جو مشکلات ہیں، پھر یہ جو ٹیکس نیٹ میں لانے کے بہانے سے جو چاروں طرف سے کہ جی خریدنے والے پہ بھی اتنا ٹیکس اور بیچنے والے پہ بھی جو ساری ایک طرح سے پورا گھیرا تنگ کیا گیا ہے، جس میں ظاہر ہے کہ آپ اور آپ سے وابستہ لوگ متاثر ہوں گے، جو فلیٹ خریدیں گے جو بیچیں گے ان پہ جو ٹیکس کا جو معاملہ آ گیا ہے، اس پہ تھوڑی سی تاکہ عام لوگوں کو ایک آگاہی بھی حاصل ہو کہ کہاں مشکلات آپ کو آ رہی ہیں۔ دیکھیں 7E کو ڈیفائن کر دوں میں، یہ کیا ہے۔ 7E کہتا ہے کہ آپ کا کوئی پراپرٹی ادر دین ہاؤس 2.5 کروڑ سے زیادہ کی ہے تو اس پہ آپ کو، آپ کا اگر خالی پلاٹ ہے تو اس پہ بھی آپ کو رینٹل ازیوم کریں اور 1% ٹیکس دیں اس کی ویلیو پہ جو اختیار کی کریں۔ ہمارا اعتراض یہ ہے کہ جب خالی پلاٹ ہے، کوئی انکم ہی نہیں ہے، تو ٹیکس کس بات کا، جہاں یہ ہمارا یہ سارا ڈیڈ لاک ہے۔ ہم سمجھانے کی مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ آپ آج کا یا سال کا یا 2 سال کا جانتے ہیں، جو بھی ابھی اتھارٹی میں ہے، ہم اس سیکٹر کو ہم نے ہوش سنبھالا ہے جب سے جانتے ہیں۔ ہمارا ہمیشہ یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہمارے سیکٹر پہ اس کو رائے دینی چاہیے جو ہمارے سیکٹر سے بلانگ کرتا ہے۔ ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ 7E کی وجہ سے وہ پراپرٹیز ہٹ ہو گئی ہیں جو آج سے 30 سال پہلے 20 سال پہلے لوگوں نے اپنے بچوں بیوی کے نام پہ انویسٹمنٹ کی تھی، اس حوالے سے کہ اگر کل کو وہ زندہ نہ ہوں، ان کا کام نہ ہو، کوئی بھی ایمرجنسی ہو، تو یہ ان کے بچوں کے لیے، ان کے بچوں کی سیکیورٹی کے لیے، جیسے ایک طرح سے ہوتا ہے کہ بندہ، ہر باپ سوچتا ہے کہ بچوں کے لیے، ہر باپ ہر شوہر سوچتا ہے کہ بیوی کو دے، ہر بیٹا سوچتا ہے ماں کے نام پہ، بہن کے نام پہ۔ اس جوائنٹ فیملی سسٹم کی وجہ سے یہ کلچر ہے ہمارا، اور یہ سیونگ آپ دیکھیں گے تو ایسے ہی ہوگی، خانہ دار جو ہوتی ہیں خاتون خانہ دار ان کے نام پہ ہوگی، نادرا سے بھی آپ چیک کر لیں۔ تو وہ 30 لاکھ کی پراپرٹی آج 4 کروڑ کی ہو گئی ہے، تو آپ کو یہ اس کے 4 کروڑ پہ نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے FATF کے نام پہ اس سے ڈکلیئر تو کرا لیا، پھر اب آج اگر وہ 2.5 کروڑ کی ہو گئی یا 2 کروڑ 60 لاکھ کی ہو گئی، تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ 2,60,000 کا ٹیکس دے دو۔ تو اس سے کیا فرق پڑا؟ اس سے یہ فرق پڑا کہ آج جو کوئی انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے، آج اپنے بچوں کے لیے 20 سال آگے کی جو 5 سال کی انسٹالمنٹ پہ پلاٹ لینے جا رہا ہے،
وہ گھبرا رہا ہے. تو آپ ایسے کوئی کام کریں گے تو ہم مثال اس پہ آئی ٹی کی دیتے ہیں کہ 20 سال پہلے جب آئی ٹی سیکٹر پہ بڑا ایک دنیا میں کام شروع ہوا تھا زور و شور سے, تو آپ کے یہاں بھی لوگوں نے وہ متوجہ ہوئے اور کام کرنے کی کوشش کی. مجھے یاد ہے ایپ ٹیک بھی آیا تھا اور بھی کچھ انسٹیٹیوٹ بڑے جو دنیا میں کام کر رہے تھے. تو آپ نے اس کو ٹف ٹائم دیا, آپ نے ان کی اکوپمنٹ پہ بڑی میکسیمم ڈیوٹیز رکھی, صرف اس لیے کہ آپ کا ان 20 سال پہلے ایف بی آر کے ٹارگٹ پورے کرنے تھے. تو ہم ہمیشہ یہ سمجھاتے ہیں کہ بھائی آپ نے چھوٹے سے ٹارگٹوں کے چکر میں ملک کو نقصان پہنچایا. آج اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں کہ آپ کا پڑوسی ملک $250 ارب کی ایکسپورٹ پہ چلا گیا آئی ٹی سیکٹر میں, اور ہم $2.5 ارب پہ کھڑے ہیں. اور سب سے بڑا, اس سے بھی بڑا نقصان کیا ہے, اس سے بھی بڑا نقصان یہ کہ آج ہماری یوتھ جو ہے وہ بے روزگار پھر رہی ہے. وہ یوٹیلائز ہو جاتی ہے آج اگر آپ ان کو اس سیکٹر میں لے کے جا چکے ہوتے تو آپ کو ہم نے اس وقت کہا تھا کہ اس کو ٹیکس فری کر دو, اس پہ لوگوں کو سبسیڈائز کرو, لوگوں کو بولو انسٹیٹیوٹ کھولیں, دنیا کے انسٹیٹیوٹ کو لے کے آؤ کہ آؤ ہمارے سیکٹر یہاں آؤ, لوگوں کو ٹریننگ دو. تو آج اگر آپ وہ کرتے تو آپ کے بچے آج ڈالر کما رہے ہوتے اور سارے روزگار میں ہوتے. آپ نے وہ نہیں کیا. آج ہمارا یہ سیکٹر ہے, آپ نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے چاروں طرف سے. کبھی کہتے ہو یہ منی لانڈرنگ, یہ پیسہ پاک کرتے ہیں, 4 آدمی نے کیا ہوگا 2 کروڑ کے لوگوں میں. کبھی کہتے ہو کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے نا اس سے کوئی پروڈکٹیو ایکٹیویٹی نہیں ہوتی, فیکٹری لگائیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں میری 5 لاکھ کی تنخواہ ہے, اگر میں کسی فیکٹری میں کام کرتا ہوں 1 لاکھ روپے میں بچاتا ہوں, تو میں 1 لاکھ روپے میں کوئی ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں جا کے کوئی پلاٹ جا کے میں اگر اس کو جو میں بک کر لیتا ہوں یا کوئی فلیٹ لے لیتا ہوں, تو آپ مجھے کہتے ہیں کہ کیا میں اس 1 لاکھ کو بچا کے اس سے فیکٹری لگا لوں. مطلب کوئی لاجیکلی بات کریں, ان لوگوں سے بات کروائیں, ان لوگوں کی بات سنیں جو یہ جانتے ہیں کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں. آپ کو گراؤنڈ ریئلٹیز میں ہمیشہ ان کو کہتا ہوں کہ پتہ نہیں ہے. آپ اگر قریب ہیں کسی بھی حکمران کے تو آپ ان کو جا کے سمجھاتے ہیں, غلط بات کرتے ہیں, جس سے ایٹ دا اینڈ نقصان پاکستان کا ہوتا ہے. اگر ہم محب وطن ہیں, ہم پاکستانی ہیں, تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیوں پوری دنیا, آپ تحقیق کریں نا, R&D سیل بنائیں, کیوں پوری دنیا چاہتی ہے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں جہاں سے بھی پیسہ ہے اس کو لاؤ, اور ان کو بولو ٹیکس بھی نہیں لیں گے, آپ کو پاسپورٹ بھی دیں گے, آپ کو ریزیڈنٹ پرمٹ بھی دیں گے, اس سے پرٹیکولر اسی سیکٹر میں کام کرو. کیا وجہ ہے؟ ہم ہمیشہ یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ریمیٹنس, آپ ٹوٹل ریمیٹنس کا حساب لگائیں گے, ایکسپورٹ آپ کرتے ہیں اور بڑی باتیں سنتے ہیں, بڑی باتیں کرواتے ہیں ان سے. ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ٹوٹل آپ کی ریمیٹنس کا 40% تو ہمارے سیکٹر میں ہے. آپ اس کو روک رہے ہیں, جس کی وجہ سے اپرچونٹی چینج ہو گئی. آج دبئی میں اپرچونٹی ہے, لوگ وہاں انویسٹمنٹ کرتے ہیں, بہت سمپل سی بات ہے. آپ پھر ان کو آج اپرچونٹی یہاں دو, وہ پھر یہاں آ جائیں گے. یہ انویسٹمنٹ دیکھیں, انویسٹمنٹ کوئی پابند نہیں ہے, تو آپ ڈرا رہے ہیں, بھگا رہے ہیں, تو کیسے چلے گا نظام؟ چینل تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں. شکریہ.